अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से धीरे धीरे सियासी माहौल अब गर्म हो रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का ये बयान कि अगर नवाज शरीफ ने हिफाजती ज़मानत ना करवाई तो वतन वापसी पर उन्हें कानून के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बयान पर राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब ने उन्हें खबरदार करते हुए कहा है कि वो अपना कद बढ़ाने के बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। इस हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। लीगी रहनुमाओं के गुस्सा बढ़ने की वजह इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तो तय हो गई है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी पर बयानिया क्या बनाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता दिनों जिस तरह साबिक मिलिट्री एंड जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनके एहतसाब की बात की, उसके खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर से ही सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है। मियां साहब के साबिक एस्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या अल्फाज थे, पहले आपको बताएं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। कौन है पीछे उनके? आलाकार कौन है? साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो। जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। मियां साहब का ये बयान उनके भाई शहबाज शरीफ साहब को इतना नागवार गुजरा और इतना नामुनासिब लगा कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 रोज़ क़याम के फौरी बाद उन्हें दोबारा लंदन जाना पड़ा और अपने बड़े भाई को पुराना नवाज शरीफ बनने के बजाय हाथ हल्का रखने का मशवरा देना पड़ा, जिससे वक्ती तौर पर तो सुकूत आ गया है, मगर लगता है कि नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो के नाम निहाद बयानिए को ही सीने से लगाए रखना चाहते हैं। सिर्फ साबिक सिपह सालार की तैनाती और तौसी के मामले की अगर हम देखें तो ये बयानिया माजी में हमें कलाबाजियाँ खाता दिखाई दिया। इसके बरक्स शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ साहब से उम्र में सिर्फ 1 साल ही छोटे हैं, मसलहत और मुफाहमत की सोच के हामिल हैं। वो 2013 से 2018 की नून लीग की कारकर्दगी को लेकर अवाम में जाने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म 16 माह की हालिया हुकूमत उनके लिए भी सुहाने रूह है। ऐसे में किस बयानिया को लेकर नून लीग अवाम में जाएगी, ये बहरहाल पार्टी की बयानिया कमेटी के लिए भी एक बड़ी आजमाइश है। दूसरा, अगर नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को नहीं आते तो इससे नून लीग की मुश्किलात कितनी बढ़ेंगी? क्या मियां साहब गिरफ्तारी से बचने के लिए हिफाजती जमानत करवाएंगे या जेल जाकर वो अपनी और अपनी पार्टी नई ताकत बख्शेंगे? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब, आप लोग मियां साहब के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं अगर जमानत नहीं मिलती तो उनकी गिरफ्तारी होगी। कानूनी स्टेटस क्या है इस वक्त? अस्मा, बात यह है कि मुझे तो आपके इंटरव्यू में आपने बात की, मुझे उन अल्फाज से भी इख्तलाफ है। आपने कहा नाम नहाद बयानिया, ये मुनासिब नहीं है। दूसरा, आपने कहा कौन सा बयानिया? बयानिया वही जो आइन कानून की बालादस्ती का है, बयानिया वही जो पूरी कौम का बयानिया है। फिर आपने एक और बात की कि 21 अक्टूबर को वो क्यों नहीं वो आते हैं, नहीं आते तो क्या होगा? क्यों नहीं आते? सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि जो आपने बात की कि आके निगरान वज़ीर दाखिला ने ये बयान दिया कि आते हैं तो वो गिरफ्तार होते हैं। हम पहले कभी गिरफ्तारियों से दौड़े हैं? क्या हमें पहली दफ़ा गिरफ्तार हम नहीं होना है? और दूसरा ये है कि हम पेट्रोल बम या मसल्ला जत्थे तैयार करके अदालतों पर चढ़ाई नहीं करेंगे। हम आईनी रास्ता लेंगे और हमें तो बेगुनाह होते हुए ताहयात नाअहल कर दिया गया। हमने वो फैसले भी इस तरह सुने, कबूल नहीं किए वो अलग बात है, मगर सुने इसी तरह कि जिस तरह मुहज़्ज़ब मुआशरों में फैसले सुने जाते हैं, मगर हमने तो वहाँ चढ़ाई नहीं की। अब आ जाएं जो बात आपने कही कि बयानिया कौन सा चलेगा। भाई बात यह है कि अगर आप लियाकत अली खान, अगर आप फातिमा जना, अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक आ जाएं, जिनसे जो नाइंसाफियां हुई हैं, इसके बावजूद क्या पाकिस्तान के अंदर किसी ने अदारों के अंदर बगावत पे किसी को उकसाया? नहीं उकसाया, आपको जवाब मिलेगा। तो फिर मेरा सवाल यह है कि अगर इंसाफ फराहम करने वाले अदारों में से चंद लोग, 2, 3, 4 लोग
اگر انصاف کرتے ہیں، ججمنٹ دیتے ہیں فیض آباد دھرنے کی، تو آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیں گے؟ اگر کوئی آئین اچھا، توڑنے والے جی، آئین شکن کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں اس کا دماغی توازن چیک کرائیں. اگر کوئی کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا فیصلے سے پہلے، فیصلہ اس کو سناتا نہیں ہے، تو آپ اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں. کیا ان کے پیچھے قوم کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہے نواز شریف کا سوال ان میاں سے صاحب، جو یہ بات کرتے ہیں. اگر آپ اس کو ذرا دیکھیں بنظر غائر، تو آپ کو ایک چیز بڑی عجیب و غریب دلچسپ سی سمجھ میں آتی ہے، ایک طالب علم کے طور پہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جس سابق چیف آف آرمی سٹاف سے میاں نواز شریف صاحب کو پریشانی لاحق تھی، اور انہی کی شکایت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی پائے گئے، جن ججز کے بارے میں آپ کی پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا، وہی جج تھے جن کے فیصلے کی کوکھ سے اپریل 2022 میں آپ کی حکومت پھوٹی. تو انہیں بھی اعتراض تھا کہ جناب میری حکومت بھی تو ایک فیصلے کے نتیجے میں گئی، اور آپ کی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت ایک فیصلے کے نتیجے میں آئی. تو کہیں آپ اکٹھے تو نہیں ہو رہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سوال کا جواب لیں؟ نہیں حبیب اکرم صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بات سیدھی سی ہے کہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، سیاسی ورکر آپس میں مل کر جدوجہد کرتے ہیں، سیاسی لیڈرشپ مختلف جماعتوں کی اکٹھی ہو کر آئین قانون کی بالادستی کی جدوجہد کرتی ہے. مگر کبھی آپ نے دیکھا ہے 76 سالوں میں کہ سیاسی ورکر اور دہشت گرد اکٹھے ہو کر جدوجہد کریں؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا دہشت گرد منصوبہ ساز جو ہیں وہ اور سیاسی لیڈرشپ کبھی ایک ٹرپ پہ اکٹھی آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی آپ نے. تو سوال اتنا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ ان کا دیا، دوسرا فیصلہ تیسرے کا دیا. بھائی میرے بات یہ ہے کہ 16 ماہ میں ان صاحبان نے جو فیصلے پاکستان کے اندر دیے، کیا پاکستان کے لیے ایک استحکام کا، پاکستان کے اندر تقسیم کو ختم کرنے کا وہ باعث بنے، یا پاکستان کو مزید تقسیم در تقسیم کرنے کا باعث بنے؟ پاکستان کے اندر معاشی استحکام کا باعث بنے، یا معاشی مزید گرداب میں پھنسانے کا باعث بنے؟ آپ دیکھ رہے ہیں. جہاں تک کہ 9-10 مئی کے واقعات کرنے والوں کو سزا نہ وہ دے سکے، ریاست کو انصاف نہیں دے سکے، تو میں کس بات کی مولی ہوں؟ اچھا میاں صاحب، یہاں پر ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ کیا آگے الیکشن کی تیاری ہے، اور میاں صاحب اگر تشریف لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے ہونے کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں، اور شاید آپ کی پارٹی کے جیتنے کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا الیکشن جس میں آپ کے مخالفین تو دیوار میں چنوا دیے گئے ہوں، آپ کو قابل قبول ہوگا؟ اور کیا ایسے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت، چاہے میاں نواز شریف صاحب کی ہو، کیا وہ کچھ کر پائے گی؟ حبیب اکرم صاحب، مجھے پہلے تو یہ اختلاف ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو اگر وہ آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے وہ یقینی آ رہے ہیں. میاں صاحب، اس سے پہلے چونکہ کئی دفعہ تاریخیں آئیں، اس وجہ سے یہ اشکال یا تھوڑا سا تذبذب باقی ہے، ورنہ ہمیں یقین ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں. نہیں، اس سے پہلے میں نے ہی تاریخیں دی، مگر ڈیٹ نہیں دی. میں نے کہا کہ فلاں مہینے میں وہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر سہولت کاری جس طرح ہوئی، یا اس وقت کے جو ایجنسیوں میں لوگ موجود تھے، یا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے اس شخص کے ساتھ جو اس وقت براجما تھا اقتدار پر، مل کر جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو آج جو صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دونوں اداروں کے جو ہیڈز ہیں وہ ان کا ماضی گواہ ہے کہ وہ آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. اب آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس پروسیس میں نہ ہو، اس عمل کا حصہ نہ بنے، تو کیا اس الیکشن کو آپ قبول کریں گے؟ اگر کوئی سیاسی جماعت باہر رکھ کر الیکشن کروائے جائیں تو میرے جیسے کروڑوں لوگ جو ہیں ان کو وہ سیاسی عمل پسند نہیں ہوگا، اس کو قبول نہیں کریں گے. مگر میرا سوال یہ ہے، جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں،
کہ کیا دہشت گردوں کو آپ اسی انتخابی عمل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب اور دہشت کیا گردی ان کے بغیر آپ کے سوال ایک تو کر وہ رہے ہیں؟ آپ کا نقطہ نظر ہے، ابھی تک عدالت میں ثابت شدہ نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ چلیے وہ تو یہ تو چند افراد کا، چند 100 افراد کا ایکٹ ہو سکتا ہے، آپ ایک پورے سیاسی فکر پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے نا، مطلب آپ بلے کا نشان بھی نکال قطعاً دیں، نہیں۔ پارٹی کو بھی بین کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ میری عرض سن لیں، میری جی۔ گزارش یہ ہے کہ وہ چند 100 جو لوگ ہیں اور ان کا منصوبہ ساز جو ہے، اس کے بغیر جتنے لوگ ہیں، سیاسی ورکر ہیں جو اس عمل کا حصہ نہیں تھے، ان کو ہر صورت الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ میں سب سے پہلے آواز بلند کرنے والا ہوں گا، ٹھیک۔ جو سیاسی ورکر ہیں ان کو اگر اس عمل سے باہر رکھا جائے۔ اچھا جاوید مگر لطیف یہ صاحب، کوئی طریقہ نہیں ہے حبیب یہ اکرم بھی صاحب۔ بتا دیں، جی جاوید لطیف صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کیا میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ وہ نظر ثانی کریں احتساب کا جو ایک کڑا بیانیہ وہ بنا رہے ہیں پاکستان آنے کے لیے، کہ اس بیانیے میں کچھ نرمی پیدا کریں، کچھ اس پر نظر ثانی کریں؟ عظمیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ کوئی پیغام لے کر گیا اور نہ کسی نے پیغام دیا، میں تو وہیں موجود تھا۔ اچھا۔ یہ یہ ساری کیا سرائیاں، مفروضے، اپنے تئیں کوئی چلا گیا کوئی آ گیا، کیوں اس انداز میں بات کی، کیوں واپس گئے، یہ ساری اپنی خواہشات لوگوں کی ہو سکتی ہیں، وہاں نہ کوئی ایسی بات ہوئی، نہ کوئی پیغام رسانی ہوئی۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس سوال کا کہ وہ بیانیہ نرم ہوا یا سخت ہوا، بات سیدھی سی ہے کہ میں نواز شریف سے مل کر آیا ہوں، طویل ملاقاتیں بھی ہوئیں، مختصر میٹنگز بھی ہوئیں، میں نے جو دیکھا، جو محسوس کیا، جو ان سے سوال کیے، مجھے انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2 وقت کی روٹی ہمارے پاس نہیں، بجلی کے بل دینے کے لیے نہیں ہے، تو جناب ہمیں کیا اس بیانیے سے لینا دینا، اس احتساب سے کیا لینا دینا؟ تو مجھے انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ یہ ان سے بات کرنی چاہیے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جو اس طرح کا لکھتے ہیں، لکھاری ہیں، ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ اگر عدل دینے والا ادارہ جو ہے، اس کے چند لوگ اگر انصاف دینے پہ آ جائیں تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے جائیں، کیا قوم کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ یا دوسرے ادارے میں اس کا مطلب یہ اگر ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ایک سیکنڈ حبیب الیکشن صاحب، کیمپین جو آپ چلا رہے ہوں گے، حبیب صاحب، جی جی حبیب صاحب ایک سیکنڈ میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ دوسرے ادارے میں اگر کوئی پوسٹنگ ہو رہی ہے، کوئی نئی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے اگر دھرنے دلوائے جائیں یا بغاوت پر اکسایا جائے ادارے کے اندر سے لوگوں کو، کیا ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں؟ یہ تھا سوال نواز شریف کا کہ کیا ان لوگوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے جو اداروں میں تقسیم کروا رہے ہیں یا اداروں میں لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں؟ پھر میرے ریاست کے ادارے محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر کس طرح لوگوں کو ہم 2 وقت کی روٹی دے سکیں گے، غیر یقینی صورتحال کو یعنی ختم میاں کر صاحب سکیں اس گے، بیانیے پر دنیا کے قائم ساتھ ہیں، چل سکیں گے؟ میاں صاحب اس بیانیے پر قائم ہیں اور اسی بیانیے کے ساتھ پاکستان آئیں گے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نواز شریف نے کہا کہ نہ میں انتقام لینا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوں، اچھا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری جو قوم، میری جو ریاست 2017 میں ترقی کی طرف گامزن تھی، جس کو ڈبو دیا گیا، اس حالات میں میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں اس گرداب سے اس کو نکالنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ٹھیک ہے میاں صاحب، لیکن سوال یہ ہے نا کہ ایک طرف ہے شہباز شریف گورنمنٹ کی پچھلے 16 ماہ کی کارکردگی، ایک تو وہ عوام اس کا جواب جاننا چاہیں گے، دوسرا یہ ہے کہ کیا الیکشن میں آپ یہ بتا رہے ہوں گے کہ جناب دراصل پاکستان کے ان مسائل کی ذمہ داری فلاں جنرل صاحب پہ ہے، فلاں جنرل صاحب پہ ہے، فلاں جج صاحب پہ ہے اور فلاں جج صاحب پہ ہے، اور دوسری طرف آپ کی جو ایک اور مخالف پارٹی جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ الیکشن میں ہو یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہونا چاہیے، وہ اپنی اس کی ایک اپنی فہرست ہے یا اس کے اپنے الزامات ہیں، تو گویا یہ الیکشن جو ہے جناب نواز شریف صاحب نے اس کی نہج، اس کا راستہ متعین کر دیا ہے کہ یہ یا تو عدلیہ کے خلاف لڑا جا رہا ہوگا یا
سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف لڑا جا رہا ہوگا. کیا یہ صورتحال ہوگی؟ اس طرح اچھا نام حبیب چلیں گے اکرم نا. صاحب، جی حبیب اکرم صاحب، آپ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، کیا 16 ماہ کے اندر ان کو سہولت کاری میسر نہیں رہی؟ اگر آپ ان کے اس رول کو یا ان کے اس کردار کو پولیٹیکل فورسز کی جدوجہد کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی ناانصافی ہے. دوسرا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا مجھے یہ بتا دے کوئی کہ 2017 میں نواز شریف سے ناانصافی نہیں ہوئی؟ اور یہ خود آپ کہا کرتے تھے، حبیب اکرم صاحب کہا کرتے تھے 4.25 سال کہ نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اس کو گنہگار میں ٹھہرایا اس گیا. فیصلے کے حبیب استدلال اکرم سے صاحب کبھی بھی یہ بات متفق کیا نہیں رہا. کرتے. یہ ٹھیک بات ہے، بالکل میں ایسے ہی آج بھی یہی کہتا ہوں. آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی، جی. آپ کی مہربانی ہے. ایک میں اور گزارش حبیب اکرم صاحب کی خدمت میں کرنے لگا ہوں کہ کیا 16 ماہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی حکومت تھی، نہیں حبیب اکرم صاحب، 16 ماہ میں 11 جماعتوں کی حکومت تھی. جو ایک ارینجمنٹ تھا 16 ماہ کا، اس میں 11 جماعتوں نے ایک ارینجمنٹ کے تحت ایک حکومت بنائی. وہ الگ بات ہے کہ اس کا کپتان جو تھا اس کا نام شہباز شریف تھا. مگر 16 ماہ کی کارکردگی یا غلط فیصلے یا نالائکی یا ریلیف نہ دے سکنا، جو بھی آپ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں آپ 11 جماعتوں پہ ڈال سکتے ہیں. آپ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو مورد الزام نہیں ٹھہرا اچھا، سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ لطیف اس میں آپ ہی کی پارٹی کے اندر سے کچھ آوازیں آئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ دراصل اس ارینجمنٹ میں جو کچھ بھی تھی 11 جماعتوں کی، اس میں سابق چیف آف آرمی سٹاف کا بھی عمل دخل تھا. تو میں یہ عرض کر دوں کہ 9-10 مئی میں جو کچھ ہوا، کیا جو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ تھی، جو ریفرنس دلوایا گیا، یا اس سے پہلے دھرنے دلوائے گئے، یا جو منصوبہ ساتھ تھے ان سے جو ملاقاتیں کی جاتی تھیں، کیا کسی کے علم میں آج بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے نام کیا تھے؟ تو یہ ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون ہی وہ سارا نام لے. آپ بھی کبھی حبیب اکرم صاحب ہمت کر لیا کریں. نہیں سر، میرے اندر تو دلیری نہیں ہے. میں تو دیکھیں ایک بالکل پاکستان کے ان شہریوں میں شامل ہوں جو ڈرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ڈرتے ہیں. اچھا سر، ایک بتائیے گا کہ یہ یار ہم تو آپ سے بھی زیادہ میں بالکل ڈرا ہوا آدمی ہوں. میں آپ کو عرض کروں کہ خوف جو ہے میرے رگو پہ میں سرایت کیے ہوئے ہے. مجھے اس اعتراف میں کبھی کوئی بات نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا اکرم صاحب کہ ایک سیکنڈ، جی سر، نہیں اب میری پلیز میری بھی بات سنیں یار. اگر آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے سہمے ہوئے ہیں، جس کا اظہار آپ آج کر رہے ہیں، تو میرے بھائی 16 ماہ میں یا 4.25 سال کی حکومت میں اتنے آپ ڈرے ہوئے کیوں نہیں تھے؟ اتنے آپ سہمے ہوئے کیوں نہیں تھے جب ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی تھیں؟ اور آج اگر آپ کہتے ہیں، بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب وہ تیسری چوتھی جماعت جو ہے اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، مگر دہشت گردوں کو نہیں ہونی چاہیے. میری ذمہ داریاں آپ نبھانا شروع ہو گیا، آپ میزبان بن گئے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا یہ جو احتساب کا بیانیہ ہے which is good، چلیے یہ عزم ہے. چلیے پولیٹیکل سیاسی جماعتیں وہ تو عزم کرتی ہیں، ارادے کرتی ہیں، توڑ بھی دیتی ہیں، یہ بھی الگ بات ہے. یا مطالبہ ہے؟ اور اگر یہ مطالبہ ہے تو کس سے ہے؟ اچھا میری بات سنیں، میں ایک اور آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. مجھے یہ بتا دے حبیب اکرم صاحب کہ کیا جو میں نے عرض کیا ہے کہ فاطمہ جناح سے لے کے لیاقت علی خان سے لے کے نواز شریف تک جو کچھ ہوا، چلیں اگر سیاستدانوں سے پاکستان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، ان کو الگ کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ریاستی اداروں کے اندر واضح گروپنگ بھی نظر آتی ہے،
واضح موقف بھی نظر آتا ہے، انصاف فراہم کرنے والے لوگ آپس میں تقسیم ہوتے ہیں اور وہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ ری رائٹ کرنا آئین کو، مگر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو علم میں یہ بھی ہے کہ نئی اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے اس وقت کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملا؟ کیا ریاستیں اس طرح چل سکتی ہیں؟ تو پھر کیا ایسے لوگوں کا احتساب یا ایسے لوگوں، ہاں یہ بات درست ہے کہ تمام اداروں میں احتسابی طریقہ کار موجود ہوتا ہے، خود احتسابی طریقہ کار، مگر کیا مجھے حبیب اکرم صاحب بتائیں ایک ادارے نے خود احتسابی کی، کیا کبھی جس کا احتساب ہونا چاہیے، جو اتنا طاقتور فرد ہو جاتا ہے اس ادارے میں، اس کا کوئی احتساب کرنے کے لیے وہ ادارہ تیار ہوتا ہے یا اس کی جرت ہوتی ہے؟ اگر وہ طریقہ کار اپنا لیا جائے، قانون موجود ہے، مگر وہ اگر خود اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں ادارہ خود احتسابی خود کرے، جو ابھی آپ ایک کوٹ کر رہے تھے ایک شخص کو جو کبھی مسلم لیگ میں آتا ہے کبھی نکلتا ہے، تو آج کل بھی وہ مسلم لیگ میں ہی اس کا پڑاؤ ہے، اگلا پڑاؤ پتہ نہیں کس جماعت میں ہوگا۔ جاوید لطیف صاحب مگر نام اس لے کا دینا، کہنا نام لے یہ- دینا۔ بھائی میں مشاہد حسین کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر آپ حبیب اکرم صاحب کی موجودگی میں میرے سے یہ نام ہی کہلوانا چاہتے میاں ہیں، وہ بھی لے دیتا میاں ہوں صاحب بھائی۔ فار کریکشن آف ریکارڈ وہ انویٹیشن پہ تشریف لاتے ہیں۔ ہاں یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جس انویٹیشن پہ آئے ہیں یہ انویٹیشن کس کی طرف سے ہے، یہ نہیں ہم سوچتے، تو آج ان ایسے لوگوں کو کا پھر باتیں سننے کو ملتی ہیں یا آپ جیسے دانشور پھر یہ سوال کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں سوچ لینا چاہیے اور ان کی بار بار اڑان جو وہ بھرتے ہیں اس کا ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ اچھا جاوید لطیف صاحب، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، سوال کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی گفتگو سے سمجھ میں آئے کہ آپ کا جو مطالبہ ہے دراصل یہ دو اداروں کے سربراہوں سے ہے، یعنی ایک تو جسٹس قاضی فائزی سے۔ نہیں، میں سوال کرتا ہوں یا مطالبہ کرتا ہوں تو میں پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں، میں کہتا ہوں خود احتسابی کا عمل جو ہے تمام اداروں میں اس کا طریقہ کار موجود ہے، اگر وہ خود احتسابی اپنے اداروں کے اندر کر لیں تو کبھی کسی کو جرت نہ ہو اور کبھی اداروں پہ انگلیاں نہ اٹھیں، میرا یہ کہنا ہے۔ اچھا جاوید لطیف صاحب، آپ کے اتحادی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے بنائی جا رہی ہے، باقی جماعتوں کو دیوار سے لگایا باقی جا سب رہا ہے۔ لیول ہی ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں، پیپلز پارٹی اس پہ بات کر رہی ہے۔ ایک تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ کبھی بھی اتحادی نہیں تھے، نہ میں ابھی یہ 16 ماہ کی حکومت میں تو تھے نا؟ یہ 16 جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، وہ اتحادی نہیں تھے۔ میں نے جس طرح پہلے کہا وہ ایک 16 ماہ کا ارینجمنٹ تھا اچھا کہ پاکستان کو مزید مشکلات سے بچانے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوئیں، ہم نے کبھی مل کے الیکشن نہ لڑا ہے نہ لڑیں گے۔ اچھا بات سیدھی سی ہے کہ آج اگر وہ بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو میں ان سے سوال یہ ضرور کرنے میں حق رکھتا ہوں کہ جب 2002 2008 2018 میں مسلم لیگ کی قیادت کو اس عمل سے باہر رکھا گیا تو کبھی اس وقت ہلکی سی آواز ان کی یہ اٹھتی نا کہ نواز شریف کے بغیر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یا اس عمل کو نہیں ہم مانیں گے، تو مجھے آج بڑی خوشی ہوتی کہ وہ کسی کے لیے صحیح نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات کر رہے ہوں یا کسی ضرورت کے تحت بات کرتے ہوئے وہ یہ بات الفاظ ادا کرتے تو مجھے شاید اچھا لگتا، مگر اس وقت تو کسی نے آواز نہ اچھا اٹھائی۔ جاوید لطیف صاحب 2002 یا 2018 میں یہ بتا دیں میاں صاحب، 2008 میں میاں صاحب ان کی واپسی عمر کا یہ پر حصہ کہاں جائیں گے؟ میاں صاحب جلسہ کریں گے یا پھر دیکھیں میں جیل آپ جانے کو کو پریفر کریں گے؟ اچھا جہاں تک تعلق ہے نا، کیونکہ میں کل واپس آ رہا ہوں تو میں وہاں میں بھی یہ باتیں سنتا تھا اور یہاں سے بھی بہت سی باتیں ہوتی تھیں کہ ان کا استقبال
ایئرپورٹ پر کیوں نہیں لوگ پہنچ رہے، مختلف کیا سرائیاں تھیں، نواز شریف نے منع کیا ہے ایئرپورٹ آنے سے. وہ وجہ کیا ہے؟ اچھا وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو ہم کوئی چیز فتح کر کے آ رہے ہیں کہ جس کا ہم جشن منائیں، نہ قوم اس حالت میں ہے 2 وقت کی ہم روٹی کو ترس رہے ہیں، بجلی کے ہم بل نہیں دے سکتے، تو کون سا ہم ڈھول پیٹیں یا بھنگڑے ڈالیں یا آتش بازی کا مظاہرہ کریں کہ ہمیں بڑا جشن منا رہے ہیں. ہم تو منارے پاکستان کے سائے تلے ایک تجدید عہد کرنے جا رہے ہیں. وہ پوری قوم کو اکٹھا وہاں کرنے کے لیے آواز دے رہے ہیں. تمام مکاتب فکر، تمام جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بلا رہے ہیں کہ آئیں، ایک نئے عہد سے، ایک نئے جذبے سے، ایک نئے ولولے سے پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کی کوشش کریں. تو میں یہ ایجنڈا لے کر آیا ہوں. اگر آپ اس ایجنڈے کو قبول کرتے ہو تو میں بلا تفریق سب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی معاملے پر حبیب صاحب سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جاوید لطیف صاحب سے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو بیانیہ کیا ہوگا اور کس بیانیہ کو لے کر مسلم لیگ نون انتخابات میں جائے گی. حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ کیا یہی بیانیہ ہوگا جو جاوید لطیف صاحب بات کریں ہیں کہ احتساب کا کڑا بیانیہ، سب کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کے سامنے 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کریں کہ جو ان کے پاس پلان ہے، جو ان کے تجربات ہیں، وہ کسی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکومت کو کسی منتقل نہیں ہو پائے جو 16 ماہ کی حکومت تھی. کیونکہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، آپ کان کو کسی بھی طریقے سے پکڑیں، اس میں دی موسٹ امپورٹنٹ جو منسٹریز تھیں وہ نون لیگ کے پاس تھی. اظہار لا تعلقی کر اور دیں ان سے. آپ اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ اس کے پرائم منسٹر تھے. بالکل. اب آپ اظہار لا تعلقی تو کر نہیں سکتے، نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اب آپ کہیں گے کہ اس کا پھر منطقی نتیجہ ہے کہ اس حکومت کو بھلا دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ مسلم لیگ نون اپنی تاریخ میں سے اس 16 ماہ کی حکومت کو کھرچ کے نکال دے. عوام کے ذہنوں سے کیسے نکالیں گے؟ عوام کے ذہنوں سے یہ کیسے نکلے، یہ پرابلم ہے. تو عوام کے ذہنوں سے اس کو کھرچنے کے لیے پھر ایک نیچرل ضرورت ہے پولیٹیکلی کہ ایسی گرد اڑائی جائے، ایسی دھند پھیلائی جائے کہ جس میں ایسا لگے کہ یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی یہ تھی ہی نہیں، اصل میں آخر تک جو کچھ بھی تھا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. حبیب صاحب، لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے حبیب صاحب، جیسی بھی گرد اڑائی جائے، جیسی بھی دھند پھیلائی جائے، کیا عوام اب کسی بھی طرح کے نیریٹو کو بائے کریں گے؟ اس کا ہم جواب اس سوال کو ذرا روک کر. اچھا دیکھیے، اب اس کے لیے دھند اڑانا اور گرد اڑانا اور دھند پھیلانا بہت ضروری ہے. تو بہترین راستہ یہی ہے کہ 2017 میں واپس جایا جائے اور بیچ کے سارے سال نکال دیے جائیں. اور ظاہر ہے اس میں پھر جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی توسیع ہوئی تھی، اس میں بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کردار تھا وہ سوال بھی غائب ہو جائے گا نا جب آپ اس دور کو سمجھیں گے کہ نکال دیا. یہ ریئلسٹک اپروچ تو نہیں ہے. ریئلسٹک نہیں بھائی، یہ ایسا ہی ہونے والا ہے آپ کے سامنے چند دن بعد میں یہ ہونا ہے. اچھا، ابھی نواز شریف صاحب کو اگرچہ ان کے سارے دوست اور ان کے گرد کے لوگ سارے سمجھا رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں. دیکھیے، اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑنا ہے، اگر الیکشن لڑنا ہے، دوسری صورت ہے الیکشن لڑے ہی نہ، ویسی الیکشن ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے. یہ سوال بھی میں کرنا چاہتی تھی. الیکشن اگر لڑنا ہے تو لڑنا اسی بیانیے پر پڑے گا جو نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو بتایا، جس میں سارے ججز کے نام ہوں گے، جس میں کچھ سابق ہمارے جنرلز کے نام ہوں گے، اور آہستہ آہستہ یہ کیمپین جو ہے بڑھتی یہاں تک آئے گی کہ پھر باقاعدہ طور پر اس میں حاضر سروس ججز کے نام بھی آئیں گے. بالکل. اور یہ بات میں آج سے نہیں کہہ رہا،
آپ کو اسی پروگرام کے آرکائیو میں میرے یہ بہت ساری یہ عرضداشت آپ کو مل سکتی مریم ہے صاحبہ اپنے جلسوں کہ میں جس باقاعدہ تصویریں چلا کے نام لے چکی ہیں جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. اگر نواز شریف صاحب کو اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے آنا ہے اور پھر الیکشن جو ہے وہ ویسے ہو جانے ہیں کہ جس طرح عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ دراصل یہ سارا سٹیج سیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو الیکشن جتوا دیا جائے، تو اس صورت میں تو جناب نواز شریف صاحب کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ وہیں تشریف فرما رہے ہیں یا یہاں تشریف لے آئیں، ایک ہی بات ہے نا. چلیے پھر وزیر اعظم بن جائیں. دیکھیے یہ ہوگی فطرانے اور زکوٰۃ کی حکومت. فطرانے اور زکوٰۃ کی حکومت سے کوئی کام نہیں ہو سکتا. جس طرح فطرانے اور زکوٰۃ سے کوئی امیر نہیں ہو سکتا نا، بالکل اس طرح سیاست میں اس طرح کی حکومتیں ان ملکوں کے لیے نقصان دہ ہیں جہاں پہ اس طرح کی حکومتیں بنوائی جاتی ہیں. آپ اس کی ایک مثال میں آپ کو عرض کروں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پہ کمزور حکومت بنی اس نے کوئی نہ کوئی اپنے ملک کے بارے میں ایسی حرکت کی کہ جس نے اس ملک کو الٹیمیٹلی بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیا. ہم تو ابھی بھی بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں ابھی صاحب. یہ آپ جس مصیبت کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو یہ مصیبت بھول جائے گی. اچھا جی. تو لہٰذا جناب نواز شریف صاحب کو اگر تو الیکشن لڑنا ہے تو اسی بیانیے پہ. یہ باتیں بے مانی ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے. بریک پہ مجھے جانا ہے، شارٹ آنسر مجھے چاہیے. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ آئے، اگر نواز شریف صاحب آئے، جاوید لطیف صاحب سے بھی سوال کرتے ہیں، آپ کو ابھی بھی کوئی اس میں شبہ ہے؟ دیکھیے پالیٹکس میں نا جب بھی سیاست میں کوئی سیاستدان کسی تاریخ کا اعلان کرے نا تو اس کو خالصتاً معشوقانہ انداز میں دیکھنا چاہیے کہ کسی نہ کا مطلب ہاں بھی ہو سکتا ہے، کسی ہاں کا مطلب نہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی جذبز کا مطلب اقرار بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا مجھے ابھی تک میں اسی وقت اس پہ یقین کروں گا جب جناب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے ایئرپورٹ پہ اتریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اکرم صاحب نے مختلف شہروں میں نون لیگ کی عوام میں کیا پذیرائی ہے، اس حوالے سے سرویز کیے ہیں، سرویز کے حوالے سے نتائج بھی ہم آپ کو دکھاتے رہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اس پر حبیب صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی ویلکم بیک ناظرین. عام انتخابات سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون مقبولیت کے بحران میں مبتلا ہے، اور پارٹی کو اس بحران سے نکالنے کے لیے نواز شریف صاحب نے اپنی 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا ان کے آنے سے نون لیگ اپنی غیر مقبولیت کے گرداب سے نکل کر مقبولیت کی معراج پر پہنچے گی اور اقتدار حاصل کر پائے گی؟ اس حوالے سے حبیب اکرم صاحب نے گزشتہ دنوں مختلف شہروں کا دورہ کیا، اور خاص طور پر ان شہروں کا دورہ کیا جو نون لیگ کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں. وہاں کے لوگوں کے سامنے حبیب اکرم صاحب نے یہ سوال رکھا کہ کیا نواز شریف صاحب کے آنے سے نون لیگ انتخابات جیت جائے گی؟ شہریوں نے کیا کہا ہم نے پچھلے دنوں میں آپ کو دکھایا بھی، سروے نتائج بھی آپ کے. زمینی حقائق کیا ہیں یہ ہم حبیب صاحب سے جان لیتے ہیں. حبیب صاحب کیا آپ نے گراؤنڈ سچویشن دیکھی؟ دیکھیے یہ زمینی حقائق تو وہ جو آپ نے دکھا دی ہے جب میں مختلف شہروں میں گھوم رہا تھا، اور یہ سارے وہ شہر آپ نے درست کہا وہ ہیں کہ جہاں مسلم لیگ نون نے 2018 میں مارکۃ الآراء کامیابی حاصل کی تھی. بنیادی طور پر اگر آپ نیچے جائیں تو ہم نے تو وہ ریزلٹس چلائے کہ ہاں یا نہ میں، لیکن جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ مہنگائی وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کا ہم یہاں پر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہماری اکنامک گروتھ چونکہ مسلسل سلو ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا جو چنچی چلانے والا آدمی ہے، جو رکشہ چلانے والا آدمی ہے، اس کے پاس بھی کام کم ہو گیا. جب آپ کی بنیادی قوت خرید کم ہوئی، آپ کے سارے پیسے خوراک میں لگ گئے، تو ظاہر ہے کوئی کہے گا کہ میں نے وہاں تک جانا ہے، میں پیدل چلا جاؤں، میں سائیکل پہ چلا جاؤں، میں رکشے میں نہ بیٹھوں. تو لہٰذا جو خاص طور پر آپ کا جو غریب طبقہ ہے اس کا جینا اجیرن ہو چکا ہے. یہ گراؤنڈ پہ، اور جو آپ کو لوگ سٹوری سناتے ہیں، اور جس طرح بعض اوقات میں آپ کو عرض کروں کہ لٹرلی ایسا ہوا کہ ہم 2 لوگ، میں کچھ صحافت میں ہونے کی وجہ سے بندے کی طبیعت کچھ سخت بھی ہو جاتی ہے، لیکن بخدا ایسا ہوا کہ کئی دفعہ لوگوں کا دل چاہا کہ وہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں، اور میرا دل چاہا کہ میں ان کے کندھے پہ سر رکھ کے. یعنی اس طرح کی کیفیات سے بھی میں گزرا ہوں.
اور یہ اکراس دا بورڈ پورے ملک میں جہاں پر بھی میں جاتا ہوں اور جہاں پہ سرویز ہوئے وہاں پہ یہ اور پھر ایسے میں لوگوں میں غم و غصہ تو پایا اور پھر جاتا ہے. غم اور غصہ زیادہ، بہت زیادہ. اور جہاں تک ان کی پولیٹیکل اپروچ کا تعلق ہے، اب میں یہ تو مہنگائی تو بہت بڑا ایشو ہے، اس کے بعد جو پولیٹیکل اپروچ ہے، پولیٹیکل اپروچ میں جو سب سے زیادہ فرق میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے مجھے الیکشن کور کرتے اتنا عرصہ ہو گیا. نواز شریف صاحب 2001 میں چلے گئے تھے، 2000 میں چلے گئے تھے، اور اس کے بعد 2008 میں تشریف لائے، پھر 2013 کا الیکشن لڑا. کسی ایک شخص نے کبھی یہ مجھے نہیں کہا کہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب تو اتنا عرصہ بیرون ملک مقیم رہے ہیں، نواز شریف صاحب واپس تشریف لائے ہیں، دیکھیں جی مشکل حالات ہوئے تو یہ تو وہاں چلے گئے تھے. مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2002 کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو جو ہمارے چودھری برادران ہیں، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت پی ایم ایل کیو میں تھے، تو یہ اپنے لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ہم تو مجبور ہیں، نواز شریف صاحب تو باہر چلے گئے. یہ اس کو اپنے نیریٹو کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے تھے. لوگوں میں یہ نیریٹو نہیں تھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے، ظاہر ہے وقت کی کمی ہوتی ہے تو ہم نے بہت ساری وہ چیزیں نہیں چلائیں، لیکن بہت تقریباً ہر آدمی نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب مشکل میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. یعنی جب میں نے انہیں کہا کہ جناب وہ علاج کروانے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے اسپتال کیوں نہیں بنایا یہاں پہ ایسا کہ علاج کروایا جا سکے. اچھا میں نے انہیں کہا، اور آپ نے دیکھا کہ میں آرگیو کرتا تھا ہر شخص سے، جو بھی وہ ایک رائے دیتا تھا میں اس سے آرگیو کرتا تھا کہ تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کا استدلال کیا ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جناب اچھا تو پھر یہ جیل میں کیوں ہیں، مطلب پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پر ان کا وہ بھی تو جیل میں، وہ اتنی مشکل میں وہ تو باہر نہیں گیا. کمپیریزن کر رہے ہیں لوگ. اچھا کمپیریزن بہت سٹارک ہو گیا ہے، بہت شدید ہو گیا. اور لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ لوگوں میں اتنا غصہ ہے اور وہ چنگاریاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر الیکشن پہ الیکشن ایک کم از کم ایک نظر آنے کی حد تک فری اینڈ فیئر نہ ہوا تو یہ زیادہ پیچیدگیاں پیدا کر دے گا پاکستان میں. یہ بڑی تشویشناک بات آپ نے حبیب صاحب کہی. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ